सबक नंबर 21 पानी की शक्लें। हवा और रोशनी के मानिंद दुनिया में पानी भी एक आम चीज़ है। समुद्रों और झीलों में भरा पड़ा है। रोए ज़मीं का 3/4 हिस्सा पानी में पोशीदा है। पहाड़ों से छोटे छोटे नाले, नदियाँ, सैलाब जारी रहते हैं। वही बाहम मिलजुल कर बड़े दरिया बन जाते हैं। पानी तालाबों और हौज़ों में भी भरा रहता है। कहीं उसको कुआं खोद कर निकालते हैं, कहीं चश्मों और सोतों से उबलता है। वो हरारत पाकर भाप बन जाता है। आफताब की गर्मी दिन भर तरी और खुश्की को तपाती और पानी को भाप बनाकर हवा में उड़ाती है। जब वो हवा में शामिल होकर नज़र से गायब हो जाता है तो हम उसको बुखार कहते हैं। जूं जूं रात भीगती है, खुश्की होती जाती है। इस वक्त पानी के अबखरें जो हवा में शामिल है किसी कदर दरियाओं, झीलों और घाटियों के आसपास हवा में इधर रहते हैं, उनको कुहर कहते हैं। किसी कदर पहाड़ियों की चोटियों पर जम जाते हैं, उनको पाला बोलते हैं। मगर पानी की बड़ी मिक़दार धुनी हुई रुई के पहलों की मानिंद हवा में उड़ती फिरती है। इसको हम बादल या अबर कहते हैं। तुमने बूढ़ियों की ज़बानी ज़रूर सुना होगा कि बादल समंदर से पानी पीकर आते हैं। क्या तुम ख्याल करते हो कि वो कोई जानवर हैं? ये ख्याल बिल्कुल गलत है। बादल हकीकत में छोटे छोटे कतरे इसी पानी के हैं जिसको तुम पीते और काम में लाते हो। पानी के छोटे कतरे जो अबर की शक्ल में नज़र आते हैं, जब वो बाहम मिलजुल कर मोटे और वज़नी होने लगते हैं तो फिर हवा उनका बोझ संभाल नहीं सकती। इस वक्त वो फुहार या बूंदों की सूरत में ज़मीन पर गिरने शुरू होते हैं। इसको हम मींह या बारिश कहते हैं। जब सख्त सर्दी होती है तो पानी जमकर पत्थर की मानिंद हो जाता है। इसको हम बर्फ़ कहते हैं। सर्द मुल्कों में जब कड़ाके का जाड़ा पड़ता है तो समंदर, झील, तालाब और नदी की सतह पर एक तबका बर्फ़ का बन जाता है। कभी पानी ऊपर ही से जमा जमाया बरसता है। इसको हम ओला कहते हैं। और जब पानी की भाप जम जाती है तो वो पाला कहलाती है। इस बयान को पढ़कर तुम समझ लोगे कि गर्मी सर्दी की तासीर से पानी क्या क्या शक्लें बदलता है। भाप, कोहरा, ओस, बादल, ओला, बर्फ़, ये सब इसी की शक्लें हैं। क्या कुदरत है खुदा की जो एक ही चीज़ को इतनी शक्लों में ज़ाहिर करता है। सैलाब, सैलाब मतलब पानी। बुखार, बुखार मतलब भाप। खनकी, खनकी मतलब सूखा। अबखरा, अबखरा मतलब भी भाप ही होता है। बुखार ये सिंगल है, ये प्लूरल है। शबनम, शबनम मतलब ओस। तबका, तबका मतलब परत। सबक नंबर 22 एक किसान। चंद साल गुजरे कि एक किसान गंगा के किनारे किसी छोटे से मज़रा में आबाद था। उस गरीब के पास एक गाय थी।
ایک برس ایسا سخت قحط پڑا کہ گائے کے واسطے گھاس کا تنکا بھی میسر نہ آیا۔ کسان کو سخت تردد ہوا کہ گائے مر گئی تو کیوں کر زندگی بسر ہوگی، پھر اتنا سہارا بھی عیال و اطفال کو نہ رہے گا کہ دودھ پی کر دم تھام لے۔ کچھ دیر تک ہر قسم کی تدبیریں سوچتا رہا، آخر کار اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ چارہ کہیں سے چرا کر لائے یا گائے سے ہاتھ اٹھائے۔ وہ رات کے وقت ایک ہمسائے کسان کے کھیت میں جا گھسا اور اس کی گری میں سے چارہ چرانا شروع کیا۔ جب یہ ناجائز کام کر رہا تھا تو خود اس کی زبان سے نکلا، ایمان بڑی چیز ہے دنیا میں پر افسوس، کیا کیجئے جب جان کی جوکھوں نہ سہی جائے۔ اب گائے کو رکھتا ہوں تو ایمان ہے جاتا، ایمان کو رکھتا ہوں تو ہاتھوں سے چلی گائے۔ اس نے پھر تأمل کیا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، فوراً جہاں سے چارہ اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا اور کہنے لگا، ایمان سلامت ہے تو ہے آس خدا سے، مرتی ہے اگر گائے تو مر جائے بلا سے۔ بھوکی گائے کو یاد کر کے پھر اس کا جی بھرایا اور سوچنے لگا کہ ہائے کیوں کر اس کی جان بچاؤں، اس کو مر جانے دوں تو بچوں کو کیا کھلاؤں۔ یہ سوچ کر پھر گری میں سے چارہ نکالا اور مستعد ہوا کہ بوجھ سر پر لے چلے۔ جس وقت وہ بوجھ اٹھانے کو جھکا ہے، ایک آواز کان میں آئی، ہے برا یہ کام اور نادان نہ کر، چارے پر ایمان کو قربان نہ کر۔ غریب کسان کو معلوم نہ ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے، مگر جو ہدایت اس غیبی آواز میں بھری ہوئی تھی وہ اس کے دل میں اثر کر گئی۔ حیا کی خصلت جو انسان کو ہر برے فعل سے بچاتی ہے، اس کی طبیعت میں تازہ ہو گئی۔ وہ چوری سے باز رہا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا گھر کی طرف چل دیا۔ دوسرے دن وہ حیرت زدہ سا رہ گیا جب دیکھا کہ وہی ہمسایہ چری کا بھاری گٹھا لیے اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ پہلا لفظ جو اس نے کہا یہ تھا، چوری میں کیا دھرا ہے، ایمان ہے تو سب کچھ، لے گائے کی نہ کرنا اے یار فکر اب کچھ۔ وہ بھی عجیب وقت تھا، غریب کسان کو فوراً معلوم ہو گیا کہ رات کی کاروائی سے میرا ہمسایہ ضرور واقف ہے۔ وہ خاموش تھا مگر شرمندگی اور خوشی کی بھری نگاہوں سے نیک ہمسائے کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اتفاق یوں ہوا کہ رات کو اس کا ہمسایہ اپنے کھیت پر موجود تھا اور ایک پوشیدہ جگہ میں بیٹھا تمام ماجرا دیکھتا رہا۔ وہ غیبی آواز اسی ہمسائے کی آواز تھی۔ اگرچہ ممکن تھا کہ وہ اسی وقت اپنی رحم دلی ظاہر کرتا، مگر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے غریب اور مایوس ہمسائے کو یکا یک خوش کرے۔ مزرعہ مطلب کھیتی، تردد مطلب فکر کرنا، عیال مطلب فیملی، اطفال مطلب بچے، چارہ جو جانور کھاتے ہیں، قحط مطلب سوکھا پڑ جانا، ناجائز مطلب برا کام، تامل مطلب سوچ وچار کرنا، حیرت زدہ مطلب تعجب میں پڑ جانا، ماجرا مطلب پوری بات۔ سبق نمبر 23، راجہ بکرما جیت راجپوت خاندان کا نہایت گرامی راجہ ہوا ہے۔ اگرچہ اس کے زمانے کو 1950 برس کے قریب ہوئے، مگر ہندوستان کی اعلیٰ قوموں میں اب تک اس کا نام زندہ ہے۔ اجین جو مالوا کی سرزمین میں اب بھی ایک مشہور و معروف شہر ہے،
اس کا پائے تخت تھا۔ دانش مندی، انصاف اور شجاعت میں یہ راجا افضل گنا جاتا ہے۔ اس نے فقیرانہ بھیس بدل کر مدت تک سیر و سیاحت کی اور غیر ممالک والوں کے علم و ہنر اور عقل و حکمت کو خوب دیکھا بھالا۔ 50 برس کی عمر میں ملک گیری کا ارادہ کیا۔ مالوا اور گجرات کا خطہ چند مہینوں میں فتح کر لیا اور بہت تھوڑے عرصے میں وہ ہند کا مہاراجا بن گیا۔ راجا بکرما جیت کا دربار تو بڑی شان و شوکت کا تھا، مگر اس کی اپنی گزران کا طریقہ ایسا سیدھا سادھا بے تکلف تھا جیسا بڑے پرہیزگاروں اور درویشوں کا ہوتا ہے۔ وہ ایک بوریے پر سوتا اور پانی کی ایک ٹھلیا کے سوا کچھ سامان اپنے مکان میں نہ رکھتا۔ اس گیانی اور گنی راجا کی سبھا میں بڑے بڑے مشہور عالم، فاضل اور شاعر شریک تھے، جو اس کی سبھا کے نورتن کہلاتے تھے۔ کالیداس جو ہندوستان کا نامور شاعر ہوا ہے، وہ بھی اس راجا کی سبھا کا ایک رتن تھا۔ انصاف اور شجاعت سے جو شہرت راجا کو حاصل ہوئی، علم کی حمایت اور عالموں کی قدردانی نے اس کو اور بھی چمکا دیا۔ راجا نے اپنی قوم کے دشمنوں پر بڑی فتح حاصل کی تھی، اس لیے اس کا عہد نہایت مبارک سمجھا گیا اور اسی سے سنبت شمار ہونے لگا۔ آج تک ہمارے ملک میں اس کا سنبت کا رواج موجود ہے۔ یہی کھاتوں میں، پتروں میں اور بہت سے کاغذوں میں وہ سنبت لکھا جاتا ہے۔ عیسوی سن سے اس میں 57 سال کی زیادتی ہے۔ اب تم غور کرو کہ ایسا بڑا راجا کس مختصر سامان سے اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ بے شک انسان کو گزران کرنے کے لیے بہت تھوڑا سامان کافی ہے، لیکن عیش و آرام کی ہوس طرح طرح کے فضول سامان جمع کراتی ہے، اور جب کسی چیز کی آدمی کو عادت ہو جاتی ہے تو وہ چیز ضروری بن جاتی ہے، پھر اس میں کچھ مزہ نہیں آتا۔ اس وقت انسان کو دوسری چیزوں کی طلب ہوتی ہے۔ غرض جتنا عیش کا سامان بڑھتا ہے، اسی قدر خواہش کو ترقی ہو جاتی ہے اور وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ گرامی، گرامی مطلب نامی، فیمس۔ پائے تخت، پائے تخت مطلب راجدھانی۔ شجاعت، شجاعت مطلب بہادری۔ افضل، افضل مطلب اچھا، بہتر۔ سیاحت، سیاحت مطلب گھومنا پھرنا، ٹورزم۔ ملک گیری، ملک گیری مطلب ملک کو چلانا، مطلب بادشاہت۔ شوکت، شوکت مطلب شان۔ فاضل، فاضل مطلب بہت جاننے والا۔ مبارک، مبارک مطلب بابرکت، اچھا۔ مختصر، مختصر مطلب چھوٹا۔